अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। इमरान खान साहब ने बहुत सारे पत्ते शो कराए, जिसके बाद ऐसा लगता रहा कि वो हर पत्ते जो शो करा रहे हैं उसमें कामयाब होते जा रहे हैं। खास तौर पे उन्होंने असम्बलियों से निकलने का फैसला किया, कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर पंजाब असम्बली, केपी असम्बली और दीगर इस तरह के जो मामलात उनके रहे, चाहे उनका धरना हो, लॉन्ग मार्च हो, काफ़ी कुछ वो एक्टिविटी करते रहे। वो तमाम एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसके बाद ऐसा लगता रहा कि वो हर बात में एक कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में, जहां पर उनके कौमी असम्बली से तमाम ही इस्तीफे मां सिवाय उनके जो मुनहरिफ अरकान हैं मंजूर हो चुके हैं, और इसी तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर जो इस वक्त निगरां वज़ीर आला बैठे हैं वो हैं जिनको खान साहब बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे और चाहते थे कि उन्होंने जो नाम तजवीज़ किए हैं वो ही आए। मगर क्या इस वक्त जो निगरां वज़ीर आला पंजाब बने हैं उनकी मौजूदगी में जो इलेक्शन होंगे, क्या खान साहब उसको कबूल करेंगे? और इसी तरीके से केपी असम्बली की भी सूरत हाल नजर आ रही है। इसके बाद क्या सूरत हाल वहां तो नहीं पहुंच गई जहां खान साहब इस वक्त सियासत से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उन्होंने कौमी असम्बली के बाद वापस जाने की जो पेशकश की थी और कहा कि मैं ठीक है वापस आता हूं, लेकिन उनके जिस तरीके से इस्तीफे मंजूर किए जाते रहे वो भी एक सवालिया निशान तो था। मगर क्या अब खान साहब इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे या इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे कि उनके इस्तीफे जो उन्होंने दिए थे वो वापस ले रहे हैं और उनको मंजूर ना किया जाए? क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब ने अब इस्तीफे मंजूर किए हैं, लेकिन इससे कबल जब खान साहब ने असम्बली से इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो स्पीकर थे उन्होंने उन इस्तीफों को उसी वक्त मंजूर भी किया था और कहा था कि मैं इन तमाम इस्तीफों को मंजूर करता हूं, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। खान साहब ने जिस वक्त इस्तीफे दिए तो उस वक्त वो परेशान नहीं थे, लेकिन जब वापस लेने की बात आ रही है तो कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। क्या उनकी हिकमत अमलियां कामयाबी के बजाय नाकामी से दो चार हो रही हैं, या उन्हें सियासत से जैसा वो कह रहे हैं कि आउट किया जा रहा है वो आउट होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तमाम जगहों से ही इस वक्त खान साहब जो है वो आउट हो चुके हैं। क्या सूरत हाल बन सकती है? और उसके साथ साथ कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन काज़मी साहब, मारूफ तज़ियाकार हैं। मोहसिन साहब बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। राना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। राना साहब आपका बेहद शुक्रिया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि खान साहब जो है इस वक्त सियासत में हैं या आउट हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वकार भाई चैनल का। देखिए वकार भाई, खान साहब आज जो कुछ हो रहा है ये कल खान साहब ने खुद ही इसकी बुनियाद डाली थी, अब काटना भी उन्हें ही पड़ रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि खान साहब को आज भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए और ना कि वो अपनी अनापरस्ती में रहें। तो अनापरस्ती में सियासत की गुंजाइश नहीं है। सियासत में अफ़ाम व तफ़हीम, मोहब्बत, भाईचारगी की ज़रूरत है। उन्होंने जो कुछ कहा, असम्बली के इस्तीफ़े बिल्कुल दिए, तो मैं समझता हूँ अगर वज़ीर आला के टेकर आ गए हैं तो उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए। खैर किसी को तो आना था, तो उसमें पीपल्स पार्टी का या हुक्मरान जमात का तो कोई अमल दखल नहीं है। वो तो के टेकर जो भी वज़ीर आला होता है वो कंसेंसस के साथ आता है। अब खान साहब को वो भी पसंद नहीं है तो फिर क्या पसंद है? तो खान साहब को तो एक दिन भी खान साहब ने अपोजिशन नहीं की, एक दिन भी वो असम्बली में अपोजिशन में नहीं बैठे, तो उन्हें क्या पता अपोजिशन क्या होती है। उन्होंने इख्तिदार के ही मज़े लूटे हैं। तो अब बड़ी मुश्किल हो रही है। ज़ाहिर है कि उनको अभी भी वो सोचना होगा और वो थोड़ी सी शाइस्तगी लाएं अपनी ज़बान पे भी और अपने नक्लो हरकत में भी, अपने कारकुनों के अंदर भी कोई तहजीब अदब लेकर आएँ। और कौम, जाहिर है वो इलेक्शन लड़ेंगे और कौम उनको फिर वोट देगी तो बिल्कुल हम तो उनको तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त आप कहाँ देख रहे हैं? क्या इस तमाम सूरत हाल से पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा होगा? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ायदे और नुकसान की सियासत नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत की सियासत करती है। और हमें अपोजिशन हो, इख्तदार हो, हमें इलेक्शन प्रोसेस में जाना है और हमें अवाम जिस मुश्किल में है इस मुश्किल से निजात दिलाने की कोशिश करनी है।
تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ نقصان اور نفع، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، اس میں سیاست میں نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا، عوامی مفادات دیکھے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مشن میں گامزن ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ عوامی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے، اور عوام کو مشکلات سے جس طرح سے پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس کو اس مشکلات سے کیسے نکالا جائے، اس میں خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا اور تمام پولیٹیکل پارٹی کو سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کی سوچیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، اس کی قیادت نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ موزی صاحب، اس وقت گفتگو آپ نے سنی کہ پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے، سر اس وقت تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں خان صاحب؟ ایک بات ابھی آپ نے تبصرے میں بہت اچھی بیان بھی کر دی۔ خان صاحب پہ آ کے میں چاہتا تھا کہ کوئی تنقید نہ کروں۔ ان کی ایک کامیابی جو مجھے نظر آئی کم سے کم وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا خلا تھا جو انہی نے پورا کر دیا۔ دوسری کامیابی ان کی یہ کہ عوام ان کے ساتھ ہے، 2 کامیابی ہے۔ تیسری یہ کہ وہ سیاست میں حکومت میں آنے والے موسٹ جونیئر ہیں، یعنی کہ ابھی انہیں 4 سال ہی حکومت کی ہے، لوگوں نے تو 30 سال حکومت کی ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب فیصلے پہلے کرتے ہیں اور مشورے بعد میں کرتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی تنقید کرتا رہا ہوں، کافی عرصے سے کر رہا ہوں۔ یا تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب سیاست نہیں جانتے تو لوگ مجھ پہ تنقید کرنے لگتے ہیں کہ آپ کیا جانیں، خان صاحب تو یہ ایسی سیاست کرتے ہیں۔ خان صاحب ابھی تک ان کے جتنے فیصلے تھے وہ سب باؤنس ہو رہے ہیں، وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ کہیں کامیابی بتا دیجئے آپ۔ یہ پنجاب کی جو آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی، اس سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا؟ کچھ بھی نہیں پہنچا۔ KPK میں کچھ نہیں فائدہ پہنچا۔ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ کا یہ حال ہے کہ آپ کے 2 گورنر تھے، ایک سندھ کا اور ایک KPK کا، اس سے آپ نے ریزائن کروا دیا۔ کیوں ریزائن کروایا جب آپ کا پریسیڈنٹ موجود ہے، آپ سینٹ میں موجود ہے، 10 کام آتا آج وہ آپ کے۔ اب گورنر بھی آپ کے خلاف، وزیر اعلیٰ بھی آپ کے خلاف آ گئے۔ اب رہا سوال یہ کہ سڑکوں کی سیاست آپ کرتے رہیں پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے اس کو۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن سے ان کا پالا پڑا ہے وہ سیاست کے منجے ہوئے لوگ ہیں، انہیں چالیں چلنی آتی۔ اور میں کہوں گا جیسے سابق صدر جناب زرداری صاحب، ان میں بہت اچھی سیاسی چالیں چلتے ہیں، اور اس کی کامیابی یہ میں بتاؤں آپ کو کہ محسن نقوی صاحب کا وہاں بن جانا، جی اس کا کریڈٹ زرداری صاحب کو جائے گا اور شجاعت صاحب کو، چودھری شجاعت صاحب کو۔ اور یہ بھی بات اب عوام کے سامنے آئی ہے کہ ان کی رشتہ داری بھی نکل آئی۔ پرویز الہی صاحب تو اس بات پہ کچھ ناراض دکھائی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رشتہ دار کیسے بن سکتا ہے، تو عدالت کا رخ کریں گے۔ اب لگتا نہیں کہ عدالت کی طرف وہ جائیں گے اور عدالت جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے کسی طرح؟ نہیں، اگر یہ عدالت چلے گئے کر دے گی، سپریم کورٹ گئے تو، کہ سپریم کورٹ نے جو وہ بائنڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے نیب میں بارگیننگ کر لی ہے، بارگیننگ سے اپنی جان چھڑا لی، تو وہ ہماری نظر میں مجرم تصور ہوں گے اور وہ پبلک آفس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا سر، ویسے کچھ تھوڑا سا تضاد سا بھی کچھ اس بات میں نظر آیا۔ نقوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے لیے تھے جو میں نے واپس کر دیے، وہ معاملہ نیب میں چلا گیا تھا، میں نے واپس کر دیے۔ وہ پلی بارگین کے حوالے سے منع کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اب عدالتوں میں تو اس طرح کی باتیں گئی ہوئی ہیں اور جو میڈیا میں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، لیکن کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو؟ تحریک انصاف اگر کورٹ میں گئی ہے اور اس تیاری کے ساتھ جائے کہ ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ انہوں نے پری بارگیننگ کی ہے، اگر وہ ثبوت نہیں ہے، خالی ہوا کی باتیں ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی تک یہ لوگ فیصلہ بھی نہیں کر سکے کہ سپریم کورٹ جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ خالی ان کے نام پر نہیں ہے، کوئی بھی شخص جس نے بارگیننگ کی ہے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بارگیننگ کی نہیں، میں نے پیسے واپس کر دیے۔ اب اگر واقعی بارگیننگ نہیں کی ہے تو یہ بچ جائیں گے، اور اگر کی ہے تو یہ نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے۔ تو الیکشن کمیشن کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں ایسے میں، کہ کیا وہ نقوی صاحب ہی رہتے ہیں اور نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ الیکشن کراتے ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ کیا الیکشن کو مانے گی کہ ہاں یہ فیئر ہوئے؟ بالکل۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن سے جو شکایت PTI کو ہے وہ آج سے تو نہیں، کافی دن سے چل رہی۔
اور عوام بھی دیکھ رہی ہے اس بات کو کہ آپ الیکشن کمیشن وہ بات کو کیسے مان لیتا ہے جو حکومت چاہتی ہے، وہ اکثریت کو نہیں دیکھ رہا ہے. ایک پی ٹی آئی کچھ بھی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو اب آپ کی مہر لگی ہوئی ہے جب تک دوسری اسمبلیاں نہیں وجود میں آتی. تو ان کو اس بات کا تو لحاظ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی پارٹی کی بات کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں. تو انہیں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو عوام میں اعتماد پیدا کرنا بہت ضروری ہے. سر کیا کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں سندھ حکومت نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے، یہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن ڈٹا رہا اور اسے کرایا نا الیکشن، تو کیا پھر الیکشن کمیشن کا اس طرح اعتماد بحال نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں، الیکشن کمیشن نے دوسری پریویلیج دے دی ان کو. جو ریزلٹ لیٹ ہوا ہے، ابھی تک ریزلٹ آ رہا ہے، آج بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. 229 کا ریزلٹ آیا ہے ابھی، باقی ہے اس کے اندر کچھ چینجز آ گئی ہیں. پیس پارٹی کی 2 سیٹیں کم ہو گئی ہیں، جماعت اسلامی کی 1 سیٹ کم ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کی 2 سیٹیں بڑھ گئی ہیں، 42 ہو گئی ہیں. یہ سب چیزیں تھیں. انہیں نے وہ پریویلیج جو دیتے تھے انہیں کہا یہ تو ہم نہیں کریں گے، چونکہ میں نے آپ سے یہاں پروگرام میں کہا تھا کہ اسلام آباد میں جو کورٹ میں کیس ڈلا ہوا ہے، وہ جو انہیں نے وہاں کے اسلام آباد کے الیکشن کے اوپر گڑبڑ کی تھی، اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ ڈرے ہوئے تھے، تو میں نے یہیں بیٹھ کے آپ سے کہا تھا کہ کرا دیں گے اب یہ الیکشن. پہلے کہا تھا کہ نہیں کرائیں گے، مجھے بھی پتا تھا نہیں کرائیں، انہیں نے کروا دیا. لیکن یہ ایڈوانٹیج انہیں تو دے دی نا کہ مجھے یہ بتائیں، ہم بحثیت عوام کے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس 26% میکسیمم ہے اس کا ٹرن آؤٹ، تو اس کے اندر آپ نے اتنا ٹائم ریزلٹ میں کیوں لگا دیا؟ جبکہ میں نے بتایا تھا کہ سینٹرل ضلع کے اندر آپ نے اتنی سپیڈ دکھائی کہ ودن 2 or 3 hours جو ہے وہ وہاں کا ریزلٹ آ گیا. بالکل سر. یہ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں، رانا صاحب کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیلے کر گیا؟ کیا اب یہ ویسے تو پیپلز پارٹی کا کلیم ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن جانے، لیکن پھر بھی کیا پیپلز پارٹی کا کوئی الیکشن کمیشن سے کوئی خاص تعلق جیسے کہ کہا جا رہا ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کیا ایسا ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں ہے. کچھ سیٹیں ہیں جس پر ریزرویشن ہے جماعت اسلامی کو اور آپ کا تحریک انصاف کو، تو یہ سب کورٹ میں گئے ہیں جو کل 25 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ 6 یا 7 سیٹیں ہیں، تو جب تک وہ مکمل نہیں ہوں گی تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو کل وہ الیکشن کمیشن اسلام آباد جو ہے اس میں ٹریبونل میں ان کو بلایا گیا ہے اور اس میں وہ فیصلہ ہوگا. تو اب جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، وہ کسی بھی فیصلہ کرے تو یہ ان کے اوپر ہے. ادروائز تو ایسا کوئی بھی تحفظات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں شہر کراچی کے اندر بڑے پیسفل الیکشن ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی بائیک آؤٹ کی وجہ سے لوگ نہیں نکلے تو پیسفل ہو گیا. نہیں، مقصد ایسے لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی چیزیں جو ہیں وہ سننے میں نہیں آئی ہیں. ٹرن اوور واقعی بہت کم رہا ہے، عوام کو زیادہ دلچسپی لینی چاہیے تھی، نکلنا چاہیے تھا، لیکن ٹرن اوور تو واقعی بہت کم رہا ہے. تو یہ جو 6-7 سیٹیں ہیں انشاءاللہ کل، یہ 25 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہے، تو اسلام آباد میں طلب کیا ہے تمام کینڈیڈیٹس کو، تو کل یہ فیصلہ ہوگا. تو پھر فردر پروسیس جو ہے سر اگر یعنی کہ اس میں جو ہے 20% عوام نے ووٹ دیے تمام سیاسی جماعتوں کو اور 80% افراد جو ہیں وہ نہیں نکلے ووٹ دینے کے لیے، تو کیا یہ عدم اعتماد نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر؟ اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے بائیک آؤٹ کیا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بائیک آؤٹ انہوں نے خود کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور سیاسی پروسیس جو ہے یہ نہیں، جو حلقہ بندی پہ ان کے اعتراضات تھے، تو حلقہ بندی تو دیکھیں ابھی سینسس شروع ہو گئے ہیں، تو حلقہ بندی کا پروسیس تو شروع ہو رہا تھا. اور جب نئی حلقہ بندی ہوئی تھی اس وقت بھی وہ لوگ آن بورڈ تھے اور انہوں نے اس وقت بھی اپنے تحفظات پیش نہیں کیے. جب الیکشن بالکل سر پر آ گئے تو انہوں نے پھر وہ ایک وابلہ مچایا اور شور کیا کہ نہیں جی ہمیں جو ہے اس پہ تحفظات ہیں اور یہ وہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن سے باہر نہیں رہنا چاہیے تھا. اور اب سینسس شروع ہو گئے ہیں، اس میں حلقہ بندی بھی ہوگی، مردم شماری بھی ہوگی، تمام پروسیس ہوگا، تو اس کا حصہ بھی ان کو بننا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہر کے لوگ ہیں اور لوگوں نے جتنا جس کا جو اعتماد تھا انہوں نے اپنا ووٹ کا استعمال کیا. اچھا سر، کیا آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں جیسے کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہونے چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس تو اب نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، جو بھی صورتحال ہوگی وہ آگے جا کے پتہ چلے گا، کیونکہ الیکشن میں ٹرن اوور کم تھا یا زیادہ، لیکن قومی وسائل جو ہیں وہ تو خرچ ہوتے ہیں نا، تو عوام کا پیسہ ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، اور باقی جو ہے فردر پروسیس تو آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ سر پنجاب کا بھی بتا دیجیے گا لگے ہاتھوں کہ پیپلز پارٹی اب کیا حکمت عملی لے کر پنجاب جا رہی ہے؟ دیکھیں تھے پیپلز پارٹی کی حکمت عملی وہی ہوتی ہے، میں گزارش کرتا چلوں آپ سے، کہ جو عوام کے لیے ہوتی ہے، اور بالکل ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے کہ کوتاہی، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دور کیا جائے، اور عوام کے اندر زیادہ سے زیادہ چیئرمین صاحب جائیں اور عوام میں موبلائزیشن کریں، اور پنجاب کے اندر بھی جو ہماری کھوئی ہوئی ساختی ہم اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بالکل ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کارکن سے لے کے چیئرمین اور چیئرمین سے لے کے کارکن تک اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ناراض کارکن ہیں ہم ان کو گلے سے لگائیں، اور چیئرمین صاحب ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ ٹھیک سر، ایک بریک کے بعد یہ بھی ضرور جانیں گے آپ سے کہ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں کیونکہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب سے بھی ان کا ایک خاص تعلق رہا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نون لیگ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس سوال کے ساتھ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے، تو اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔